अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, लंदन से गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। कल पेशावर का जो सानहा है वो बहुत ही दिलखराश और दिल को चीर देने वाला है। 92 से ज़्यादा मासूम बेगुनाह लोग जो नमाज़ पढ़ने गए थे शहीद हो चुके हैं पुलिस लाइंस में। और वो जिन जो विक्टिम्स हैं उनकी तस्वीरें और उनकी वीडियोज़ और उनके लवाकीन की, यानी आदमी के पास कोई अल्फाज नहीं है। ऐसी ऐसी बात की क्या, यानी आदमी इसकी क्या जवाब हो सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही दिन 2007-2008 के, जब परवेज़ मुशर्रफ की लगाई हुई आग से पूरा मुल्क जल रहा था, वही दिन वापस आ गए। मैं कहीं पढ़ रहा था, किसी ने बहुत अच्छा कमेंट किया कि अयूब खान और याया खान का जो मार्शल लॉ, एक ही मार्शल लॉ अगर उसे समझें तो उसका नतीजा ज़ाहिर है सकूत ढाका था, मुल्क टूट गया। तीसरा मार्शल लॉ जनरल ज़ियाउल हक का था, जिसके नतीजे में ये सारे दहशतगर्दी, लाकानूनियत, ड्रग्स, रेफ्यूजी प्रॉब्लम, तबाही की बुनियादें जनरल ज़ियाउल हक ने वो रख के चला गया। उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ आया तो ये 2008-2009 मतलब है कि डायरेक्टिव जारी करना पड़ा था पेशावर में आर्मी ऑफिसर्स को कि आप यूनिफॉर्म पहनकर सिविलियन आबादियों में ना जाएं। ख़तरा हो गया था कि लोग रिएक्ट करेंगे, बदतमीज़ी करेंगे, तौहीन करेंगे। उसके बाद फिर सिविलियन आए, लेकिन जाहिर है कि कहाँ चैन आना था। उसके बाद फिर बाजवा डॉक्ट्राइन। अच्छा, हम सब ने बेसिकली देखी तो है टाइटैनिक, एक फिल्म नहीं देखी तो उसमें एक शिप है जो बेसिकली आइसबर्ग, समंदर से वो आइसबर्ग से हिट करता है। आपको याद होगा अगर आपने देखी है, वरना बता देता हूँ, वो हिट करता है आइसबर्ग से। तो जब वो हिट करता है तो वो जहाज़ जो है वो एकदम नहीं डूबा था टाइटैनिक, ऐसे हिट हुआ गिर गया नहीं। वो मतलब ज़ाहिर है काफ़ी देर तक वो चलता रहा था। उस दौरान वहाँ सिम्फनी म्यूज़िक बजाने वाले वो बजाते रहे थे, लोग खाते पीते रहे थे, रौनक लगी हुई थी, बज़ाहिर सब कुछ ठीक लग रहा था। लेकिन नीचे हिट हो चुका था, जो बाद में फिर अंजाम हुआ, डुबोया उसने उस जहाज़ को। आखिरकार बच नहीं सकता था फिर वो जहाज़, नुकसान इतना बड़ा हो गया था। बाजवा डॉक्ट्राइन जो है ना जी, ये एक त्रिशूल था। इसके 3 सर थे, एक जनरल बाजवा, एक जनरल फैज़ हमीद और तीसरा सर था इमरान खान। और इन तीनों, ये त्रिशूल था, ये वो आइसबर्ग है, ये वो त्रिशूल जो रियासत पाकिस्तान के सीने में नेज़े की तरह घुपा गया। ये वो आइसबर्ग, जिस तरह टाइटैनिक हिट हुआ था ना, ये वो हिट हुआ है पाकिस्तान। एक मुल्क जा रहा था तमाम तर बर्बादियों के बावजूद, उसको ठीक करके ये 2013 के बाद अपनी समत पे रवाना हो रहा था। लेकिन चैन नहीं आना था, जाहिर है वो फिर त्रिशूल लगा और वो हिट किया गया उस पाकिस्तान को। साकिब निसार ने किया, जस्टिस खोसा, ये सारे ये किरदार, गलीज किरदार। अब बज़ाहिर तो उसके बाद मुल्क चलता रहा, जैसे टाइटैनिक भी हिट होने के बाद बज़ाहिर तो चलता रहा था, बज़ाहिर तो चलता रहा, यानी लेकिन वो जो इफेक्ट हैं वो डूबने वाले, वो अब निकल रहे हैं सामने। ये था बाजवा डॉक्ट्राइन। और वो बाजवा डॉक्ट्राइन के तहत जो 5th जनरेशन वॉर बनी, उन लोगों ने ये सवाल करने शुरू किए थे कि ये जो कारखाने चलाने वाले, इनके सियासतदान जो बड़े अमीर होते हैं, ये अपने कारोबार तो बड़े कामयाबी से चलाते हैं, प्रॉफिट ही प्रॉफिट, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। मुल्क को जब चलाते हैं तो उसको नुकसान क्यों होता है? ये बाजवा डॉक्ट्राइन के नीचे 5th जनरेशन वाले सहाफ़ी सवाल किया करते थे। आज वही सहाफ़ी पलटकर सवाल कर रहे हैं कि वो तो ठीक है, और बाकी जो सवाल के तनख्वाहें लेने वाले, ये जो तनख्वाहें लेने वाले लोग हैं, वो तो कारखाने चला रहे थे ना और अमीर हुए, उनसे सवाल पूछा जाता था। तो ये जो तनख्वाहें लेने वाले लोग अरबपति हैं, इनसे अगर पूछेंगे तो ये संगीन गद्दारी है। ये जनरल बाजवा जिसका डॉक्ट्राइन ने ये बर्बादी की हुई है, इसको कोई हाथ लगा सका? 1200 करोड़ के इसके, अब यानी 12 अरब रुपए से ज्यादा के असासे 6 सालों में बने। 6 सालों में 72 महीने होते हैं। 72 महीनों में तनख्वाहदार आदमी, 72 महीनों में 6 साल, ऐसा ही है। 1 करोड़ भी महीना हो तो 72 करोड़ बनता है। 100 करोड़ मतलब है कि आप यानी 1 करोड़ महीना भी अगर रिश्ते, ये 72 करोड़ बनता है। कितने करोड़ में पर मंथ ये रिश्वत ली गई है, पैसा बनाया गया, काला पैसा। ये जो 1200 करोड़ 12 अरब रुपए के जनरल बाजवा के एसेट्स बने, और नतीजा क्या निकला? नतीजा ये नहीं निकला कि जनरल बाजवा से कोई पूछ सके कि तुमने ये पैसा कहां से कमाया। नतीजा ये निकला कि वो रिपोर्टर जिसने अहमद दौरानी खबर दी, गद्दार, वो डिक्लेयर हो गया, और जिन पर इल्जाम लगा FBR के मुलाजमीन के उन्होंने डाटा फराहम किया था, वो जेल में पड़े। जनरल बाजवा को कोई इसलिए हाथ नहीं लगा सकता क्योंकि हासिम बाजवा को कोई हाथ नहीं लगा सका। इस मुल्क में जो, जब आप कानून को सिर्फ सिविलियन पर अप्लाई करेंगे, उसको फांसी भी देंगे, जलावतनी भी करेंगे, गाली भी देंगे, जलील भी करेंगे, और ताकतवर जो है वो कानून से बचेंगे, तो वहां फिर ये होगा।
بائی دا وے کہ وہ جنرل آصف غفور جس نے بڑی جنرل باجوہ کے حکم پر ایک 5th جنریشن وار بنا کے اپنے ہی ادارے پر حملہ کروایا، اسی کا ایک بھاگا ہوا میجر یہاں لندن میں بیٹھ کے بکواس کرتا ہے، اور اس کو جو دنیا سنے گی کہ یہ سابق میجر ہے، اور وہ نام یعنی اشاروں میں وہ اس کے میرے کولیگ نے بتایا، میرے ساتھیوں نے بتایا، خاموش مجاہدوں نے بتایا، وہ کل سے یہاں بیٹھا کہہ رہا ہے کہ یہ جو پشاور میں کل یہ جو دھماکہ ہوا ہے اس میں ایجنسیاں شامل ہیں۔ یہ کوئی سویلین نہیں کہہ رہا، یہ کوئی سیاستدان نہیں کہہ رہا، یہ کوئی سابق وزیر اعظم، سابق وزیر پیپلز پارٹی جسے غدار کہا گیا وہ نہیں کہہ رہا، نون لیگ جس پر شک کیا گیا کہ بھارت میں کاروبار ہے، نون لیگ والے نہیں کہہ رہے، یہ خود ایک سابق فوجی بھاگا ہوا میجر یہاں کہہ رہا ہے کہ یہ جو اس کے اپنے کنیکشنز کا دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ کاروائی طالبان نے نہیں، ایجنسیوں نے کروائی۔ اب آپ حالت یہ بن گئی ہے، ڈان لیکس یاد ہے، سیرل المیڈا کو بنا دیا نشان عبرت، تباہی مچ گئی جی، قومی راز افشا ہو گئے، ملک کی سلامتی خطرے میں آج میں ایک مظاہرہ دیکھ رہا تھا امریکہ میں، غالباً وہ نیو یارک میں ہو رہا تھا، جہاں یوتھی وہ کھڑے ہوئے پی ٹی آئی کے لوگ، اور وہ مظاہرہ کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے دہشت گردی بند کرو، غنڈہ گردی بند کرو، اور اس کے علاوہ جن خیالات کا اظہار کر رہے تھے میں انہیں دہرا نہیں سکتا۔ ایک ٹک ٹاک پہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے، پنجاب کے لڑکے ہیں، نوجوان 20 سے 25 سال کے لڑکے، ان کا کہ ایک ہجوم ہے، اور اس ہجوم جو کچھ خیالات کا وہ اظہار کر رہا ہے، وہ قائد اعظم اور لیاقت علی خان سے شروع ہو رہے ہیں اور فاطمہ جناح کی مثالیں دے رہے ہیں۔ یہ حال ہوتا ہے جب مادر ملت کو ایجنٹ کہا جاتا ہے نا۔ آج قبر سے نکل کر اس کا بھوت اپنے ساتھ ہوئی ہوئی زیادتی کا حساب مانگ رہا ہے۔ آج لیاقت علی خان اٹھ کے سامنے آ گیا، پنجاب کی گلیوں میں 22 سے 25 سال کے لڑکے اس کا حساب مانگ رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے جب آپ آنکھیں بند کر کے صرف آئین کی حکمرانی نہیں، قانون کی حکمرانی نہیں، تو پھر یہ ہوتا ہے۔ اور پچھلے جتنے بھی بڑے کرائسس آئے اس سے ہم نکلتے رہے ہیں، نہیں نکلے، 71 میں نہیں نکل پائے نا، توڑوا بیٹھے ملک۔ اس کے بعد اب جن حالات میں اب پہنچ گئے ہیں ہم، جو اچھا علی وزیر کو رہا نہیں کرنا، ٹیررسٹ کون ہے؟ منظور پشتین ہے۔ افغان پالیسی جس طرح سے منہ کے بل آ کے گڑی ہے، اور یہ انڈے بچے دے رہی ہے اور کاٹ رہی ہے، یہ بات اچھا چلے آگے چلے۔ اچھا جی، چودھری پرویز الہی، چودھری شجاعت حسین دائرہ الیکشن کمیشن نے ان کو جو ہے اب کافلی انہی کی ہے، اور پرویز الہی جو ہے، اب یہ ہوا کیا تھا معاملہ؟ ہوا یہ تھا کہ چودھری پرویز الہی نے طاقتور لوگوں کو یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ وہ پنجاب اسمبلی نہیں توڑے گا، وہ پنجاب اسمبلی نہیں توڑے گا، اور جو سٹیک ہولڈرز سے باقی یعنی جو پولیٹیکل سائڈ پہ ایم پی ایز وغیرہ اور جو گارنٹورز اور بڑے گروپس، ان کو پرویز الہی نے یقین دہانی کروائی تھی کہ وہ پنجاب اسمبلی کو نہیں توڑے گا۔ لیکن اس نے پنجاب اسمبلی توڑی، کیوں توڑی؟ سوال یہاں سے یہی پیدا تھا، کیوں توڑی؟ اس کا جواب یہ ہے جناب کہ مونس الہی جو کہ ایک تازہ یوتھیا انقلابی بن کے ابھرے تھے، یہ بیسیکلی مونس الہی نے اپنے والد کو مجبور کیا، اور ان کو واٹس ایپ پہ میسیجز کر کے انہیں کہا کہ توڑو، اور سخت نتائج کی، سنگین نتائج کی باقاعدہ دھمکیاں دیں، اور مونس الہی نے مطلب یہ ایک فقرہ جو کوٹ کیا جا رہا ہے، وہ پرویز الہی کو یہ بھیجا کہ آر یو ود یور سن اور اگینسٹ یور سن؟ یہ مونس الہی نے بتایا گیا ہے کہ پیغام پرویز الہی کو بھیجا، جس پر پرویز الہی پر فائنلی بریک ہو گئے اور انہوں نے اسمبلی توڑ دی۔ اب وہ تمام سٹیک ہولڈرز، سویلین سائڈ پہ بھی اور دوسری سائڈ پہ بھی، وہ جو پرویز الہی کی بات پر اعتبار کر کے بیٹھے ہوئے تھے، ان کا اعتبار ٹوٹ گیا۔ اب وہ پرویز الہی کو بات ان کی ہمیشہ کے لیے وہ والی جو ہے ختم ہو گئی۔ اور مجھے بڑی حیرت ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی نفرت نے جہاں پورے سماج کو تقسیم کیا، بڑے بڑے گھرانوں کو بھی الٹا دیا، چودھری خاندان اس کا شکار ہو گیا۔ میں جب سے مطلب چودھری ظہور الہی سے میرے والد کی بہت مراسم تھے، اس وقت سے سمجھے آپ کہ اس خاندان کو ہم دیکھ بھی رہے ہیں۔ میں تو ظاہر ہے شعور جب سے پروان چڑھ رہا ہے ان کو دیکھ رہا ہوں، اور ان کی روایتی میزبانی اور ان کی روایتی جو وہ سارے دیکھے بھی ہیں، ایکسپیرینس بھی کیے ہیں، اور دکھ ہو رہا ہے ان کا یہ حال دیکھ کر۔ اور میں آپ سے گزارش کروں کہ پرویز الہی کے بارے میں یہ جو شراب پکڑی گئی ہے اسلام آباد سے، پرویز الہی شراب نہیں پیتا، یہ اس کے دوست بھی جانتے ہیں، اس کے دشمن بھی جانتے ہیں، پرویز الہی شراب نہیں پیتا۔ تو پھر یہ شراب کس کے لیے تھی؟ شراب اس لیے تھی کہ وہ یوتھیا بننے کا جو ایک امپیکٹ، یہ جو اس عمر میں آ کے یہ جو بڑھاپے کے عشق ہوتے ہیں نا جی، میں آپ سے گزارش کروں، یہ بڑے قاتل قسم کے عشق ہوتے ہیں۔ اس عمر میں جا کے یہ جو بندہ حرکتیں کرتا ہے نا، وہ صدیوں سے ایک تماشا بنتا آیا ہے۔ چودھری صاحب کو اس عمر میں مجھے سمجھ نہیں آیا کیا ہوا ہے،
دوسری شادی، تیسری شادی، چوتھی شادی، کوئی ہنا جٹ کا نام بتایا جاتا ہے، کوئی اور خواتین ہیں جو ڈی ایچ اے میں، یہ ان کے لیے وائن آ رہی تھی، اپنے لوگوں کو بھجوا کے ان کے لیے وائن، ویکنڈ پارٹی بیسکلی کرنی تھی کہ وائن جو ہے وہ گرل فرینڈس کو یا نکاح پتہ نہیں شریک کیے ہوئے نہیں کیے ہوئے ان کو پلا کے تو چودھری صاحب لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اب یہ مجھے نہیں پتا کہ خود تو شراب وہ پیتی نہیں ہیں، اب اس عمر میں لڑکیوں کو پلا کر یعنی وہ چودھری صاحب دیکھ کر خوش ہوتے ہیں یا باقی بھی پھر وہ یعنی ملازم بھی بلاتے ہیں بعد میں چودھری صاحب، یہ مجھے نہیں پتا، لیکن افسوسناک انجام ہے۔ اور مونس صلاحی کی اپنی حالت یہ ہے، آپ اندازہ لگائیے، باپ کو تو کہہ رہا ہے وہاں مجاہد بن جا، کھڑا ہو جا، آر یو ود یور سن اور اگینسٹ یور سن، باپ کو تو یہ کہہ رہا ہے، خود ہمت نہیں ہے کہ واپس جائے، خود یہاں بیٹھا ہو، باپ کو کہہ رہا ہے انقلابی بن جا، خود یہاں بیٹھا ہو، جا اب کھڑا ہو نا باپ کے ساتھ، دے گرفتاری کر سامنے، اب وہ بھٹی بھی پکڑا گیا، وہ لوگ بھی پکڑے گئے، کرپشن کے ثبوت بھی آ گئے، اب جانا واپس۔ یہ یوتھیاپا یہ کرتا ہے انسان کے ساتھ، اچھا خاصا آدمی، اچھے خاصے خاندان کا نوجوان کیا حرکتیں کر گیا۔ اور اس کی عزت عمران خان نے جتنی کی ہے اپنے دور حکومت میں، سب پوری دنیا کو پتا ہے، جس کے پیروں میں یہ گرا ہوا ہے عمران خان کے 3 سال اس نے جو اس کی عزت کی ہے، سب اس کے باوجود یہ حال ہے، یہ ہے وائرس۔ اچھا جی، اب گزارش میں آپ سے کروں ویلاگ کے اختتام پر کہ وہی جنرل آصف غفور جو 5th جنریشن وار کا اس کی ذمہ داری تھی، وہی بلوچستان کا کور کمانڈر ہے، بلوچستان وہ سنبھال رہا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں جس آدمی کی پروفیشنل کیپیسٹی ایکسپوز یہ ہوئی بھی ہے، اس آدمی کو بلوچستان جیسا حساس علاقہ دیا ہوا ہے سنبھالنے کے لیے۔ یہ وہ ریزنز ہیں جن کی وجہ سے اب کوئی امید جو ہے مشکل لگتا ہے، بہت برا پھنسے ہوئے ہیں۔ یقیناً دعا تو ہے کہ نکل جائیں، لیکن قانون اور آئین، اب یہ قوم حساب مانگ رہی ہے، یہ جنریشن وہ نہیں ہے جو پہلوں کی تھی۔ یہ خدا نہ خواستہ کو بڑا نقصان ہو گیا بلوچستان میں یا پختونخوا میں تو سکوت ڈھاکہ پرانی بات ہے، یہ 71 نہیں ہے، یہ اس زمانے کا پاکستان نہیں ہے، یہ اس زمانے کی سوسائٹی نہیں ہے۔ اور اس وقت تو ماتم میں لوگ پڑ گئے تھے اور یاجا خان پہ ڈال دیا صرف ایک بندے پہ، شراب پہ ڈال دیا، عورتوں پہ ڈال دیا، اور اس کے بدلے میں ایک طرح کا وہ اسلامی وہ لے کر ضیاء الحق آ گیا۔ لیکن اس دفعہ اگر کوئی بڑا نقصان بلوچستان میں یا پختونخوا میں ہوا اور تو پیچھے بس یہ سوچ لیجیے گا پھر آنا کدھر ہے۔ یہ وہ پنجاب نہیں ہے جہاں لوگ سینوں سے لگائیں گے، اور یہ بالکل مختلف ماحول ہوگا۔ تو خدا کے واسطے میں یہی التجا کر سکتا ہوں بطور ایک پاکستانی کہ آئین کی حکمرانی، قانون کی حکمرانی اور فری اینڈ فیئر الیکشنز کے ساتھ ٹرانسفر آف پاور، پیسفل، لوگوں کی اکثریت جس کو بھی ووٹ دیتی ہے اس کا احترام کرنا ہوگا، اقتدار اس کو دینا ہوگا۔ سیاستدان برے سے برے بھی ہوں، وہ پھر بھی کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے، لیکن اگر یہاں پہ بھی وہ رہا وہ 1 پیج کی کنٹینیوٹی یا اپنے ہاتھ میں ہی رکھنا ہے تو اس کا انجام پہلے بھی سامنے، آگے مختلف کیسے ہوگا، اس سوال پہ غور کریں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو، اس کے تمام ہمسایوں کو، دنیا بھر کو شاد آباد رکھے۔ آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں، اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔